बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और एक नहीं दो नहीं दर्जनों खबरें ऐसी है कि जो कि पाकिस्तान की सियासत में एक नया तलातम पैदा कर रही हैं। एक तूफ़ान वो है जो कि सिंध के साहलों पर है, और एक वो तूफ़ान है जो सियासत के साहलों पर है। दोनों तूफ़ानों में बड़ी शिद्दत और बड़ी तेज़ी आती जा रही है। जो सिंध का तूफ़ान है उसके बारे में आपको बता देते हैं कि वो अभी साहलों के पास है, लेकिन कराची को इससे कोई खतरा नहीं। कराची से 200 किलोमीटर दूर के फासले पर ये तूफान गुजर जाएगा, लेकिन आंधी, हवा, झक्कड़ या बारिश कराची में 15 तारीख से या 14 तारीख से हो सकती है, बरस सकती है, लेकिन कराची की आबादी को इससे कोई खतरा नहीं है। अंदरून सिंध जो ठट्ठा, केटी बंदर और जो बदीन के इलाके हैं उनमें ये तूफान हिट कर सकता है और कई आबादियों को मुतासर कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, चूंकि एक बड़ी खबर थी, लेकिन जो बड़ी खबर है वो एक नहीं कई खबरें हैं। और सबसे बड़ी खबर तो है कि इमरान खान साहब ने जीआईटी के सामने इतराफ़ कर लिया कि उन्होंने बगैर किसी सबूत के फौजी सरबराहान पर इल्ज़ाम तराशी की। ये एक बहुत बड़ा सबूत था, बहुत बड़ा एक एविडेंस सामने आया। ये एक बहुत बड़ा एविडेंस सामने आया जिसमें इमरान खान साहब ने खुद अपने जुर्म का इकबाल किया है। सानहा 9 मई का तो वो मानते नहीं है, लेकिन वो उसमें सबूत शुहाद की बुनियाद पर पूरी तरह मुलव्वस पाए जाते हैं। लेकिन ये वो सानहा है, ये वो वारदात है जो इमरान खान साहब ने खुद मान ली है कि हाँ मैंने इल्ज़ाम लगाए हैं और मेरे पास इन इल्ज़ामात को साबित करने का कोई सबूत नहीं था, कोई जरिया नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना, नानी ने ब्याह किया पैड़ा किया करके चढ़िया होर पैड़ा किया। हाँ साहब ने ना सिर्फ ये इकबाल जुर्म किया जीआईटी के सामने, बल्कि उसके बाद ट्वीट करके इसको बाकायदा इंडोज किया कि हाँ ये वीडियो मेरे हैं, ये बयान मेरे हैं, और जो कुछ कह रहा हूं मैं वो हूं। कहते ना, नानी ने ब्याह किया पैड़ा किया करके चढ़िया होर पैड़ा किया। तो हाँ सब अपने बयान की जस्टिफिकेशन में और ज्यादा बुरे तरीके से फंस रहे हैं। लेकिन खबरें इससे ज्यादा और भी खबरें हैं। नवाज शरीफ के मतलब बरतानवी अदालत से कोई बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, और कहने वाले कहते हैं ये यूरोपीय अदालत की तारीख का किसी लीडर के हवाले से कोई बड़ा फैसला है और कोई एक अहम गवाही साबित होगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जनाब वो कहते हैं ना, पैड़ी औलाद ना मज़ा ना स्वाद। मूनो सलाई बाप को फंसाकर खुद तो स्पेन के मज़े ले रहा है, और बाप जो है वो जेल में बंद है और वो चीखो पुकार कर रहा है कि 10 रोज से मैंने जेल में बंद हूँ, तो मैं किससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे को मिल नहीं रहा और मेरी टांगें सूज गई हैं। तो हालत ख़राब है चौधरी फजल की जेल के अंदर, और वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हो सकती है। लेकिन वही कहते हैं ना कि पैड़ी औलाद न मज़ा न स्वाद। गिरफ्तारियों का एक राउंड शुरू हुआ है और अक्रॉस द बोर्ड शुरू हुआ है, यानी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। एक यूट्यूबर है आदिल राजा। ये जो तहरीके इंसाफ के इंटेलेक्चुअल, और यानी जो दूसरा फेज था, एक पहला फेज था जिसमें वो बहुत चल रहे थे इमरान रियाज और साबिर शाकिर। ये वो थे जो कि जिनका नैरेटिव होता था नवाज शरीफ के खिलाफ बात करना और सियासी इदारों के खिलाफ बात करना। फिर जब वो ये बात करते थे तो कहा जाता था कि एस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे है। ये एस्टेब्लिशमेंट के परवरदा पाले हुए बच्चे थे जो कि एस्टेब्लिशमेंट के ही गले पड़े जब एस्टेब्लिशमेंट ने उन पर से हाथ उठा लिया। उससे पहले वो एस्टेब्लिशमेंट की तारीफें किया करते थे, ज़मीन आसमान की किताबें मिलाया करते थे। लेकिन फिर एक और लॉर्ड मार्ज वजूद में आई जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई, तो कुछ लोग पाकिस्तान से भागकर बाहर चले गए, और ये नए यूट्यूबर जो है इन्होंने बाहर बैठकर अपनी एक यानी प्रोपोगंडा का एक टूल बन गए, और उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया, ये तबाही में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। तो उनमें एक है यूट्यूबर आदिल राजा। चूंकि ये फौज के अंदर से निकला हुआ था, तो ये फौज की बातें लोगों को खामोश मुजाहिदीन के नाम से बताया करता था ताकि लोग उन पर यकीन करें, और फिर लोगों ने यकीन किया भी और करके पछताए भी, और शायद अब भी लोग यकीन करते हो। फिर इनके अलावा और भी लोग हैं, लेकिन ये जो आदिल राजा है ये गिरफ्तार हो गया। तो ये बड़ी खबर है कि आदिल राजा लंदन में गिरफ्तार हो गया। ये लोगों को उकसाने पे और यानी शरपसंदी करने पे इस पर इस किस्म के इल्जाम है। इसको लंदन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था, और फिर जब इससे इंक्वायरी की गई तो उन्होंने बिठा लिया। उन्होंने कहा बैठ जा पुत्र, तेरे तो कम जो जवाब है ना, इसने वहाँ भी तकरीरें शुरू कर दी कि वो देखे मुझे तो खामोश मुजाहिदीन बताते हो ना, कि केड़े तेरे खामोश मुजाहिदीन, तू तो खुद फौज का भगोड़ा आदमी है और तू फौज के खिलाफ बातें करता है। तो दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि आप अपने इदारे के खिलाफ ही करें और फिर आप लंदन की सरजमीन पर बैठकर आप किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ साजिश के मुर्तकब पाए जा रहे हैं।
تو آپ کے خلاف تو کاروائی ہوگی. یوٹیوب صرف پیسے کمانے کے لیے یا اپنے سازشیں کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. ویسے اس کا یوٹیوب اور فیس بک چینل ویسے بند ہو چکا ہے, تو اب اس کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اور فینٹی شینٹی تو پتہ نہیں برطانوی پولیس لگاتی کہ نہیں لگاتی, پاکستان میں ہوتا تو یقیناً پانجا لگ چکا ہوتا. تو کل ایک بڑا مقدمہ بھی درج ہوا تھا اس کے خلاف, ان کے صرف اس کے نہیں بلکہ 4 اور لوگوں کے خلاف, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن دوسری جو گرفتاری ہوئی وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے داماد علی افضل سعید کی گرفتاری کی اطلاعات ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا. اب ان کے اوپر فوجی عدالت میں مقدمہ جو ہے وہ درج ہو چکا ہے, اور ان کے جو ہم اثر ہیں نا جنہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے, یہ مقدمہ ہے فیصل آباد میں ISI کی بلڈنگ کے اوپر, عمارت کے اوپر یا دفتر کے اوپر حملے کا. اس میں علی افضل سعید کا نام موجود ہے, اور تاریخ کے بعد سے کسنوں نہیں ملنے پہ لب نہیں رہے, فائن لے گئے چپ کے اگلے, ان کا کیس ہے انہوں نے اٹھا لیا. اب کل وہ کہہ رہے تھے نا ہمارے چیف جسٹس صاحب بڑے غصے میں تھے عمران ریاض کے حوالے سے کہ, اور اس کے وکیل کو ڈانٹ رہے تھے کہ میں صرف اسی کام کے لیے بیٹھا ہوں کہ عمران ریاض کو بازیاب کراؤں. تو اس ریاست سے وفاداری کا یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن ریاست اس جھانسے میں نہیں آتی. جو کام وہ پہلے ڈال چکے ہیں اس سے تو معافی نہیں ملے گی نا. اور پھر جو داماد صاحب نے کام ڈالے ہیں ان کی تو معافی بالکل نہیں ہے. داماد کا مقدمہ چلے گا فوجی عدالت میں. اس کے علاوہ ایک اور صاحب جو ہے وہ نادرا کے چیئرمین ہیں, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. آرمی چیف کے خلاف اہم معلومات لیک کی گئی, ان کی فیملی ہسٹری نکالی گئی, اور یہ نکالی گئی تھی جنرل فیض حمید کی ماں پر اور باقی لوگوں کی ماں پر, کیونکہ اس وقت جنرل آصف منیر جو ہے وہ ابھی آرمی چیف نہیں بنے تھے اور وہ آرمی چیف بننے کے امیدواروں میں شامل تھے. تو ان کی فیملی ہسٹری کی بنیاد پر یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ کس طرح ایران گئے, ان کی فیملی کا ایران کے ساتھ کیا تعلق ہے, سعودی عرب کو بدگمان کرنے کی کوشش, اور اس طرح کی جو باتیں ہیں نا, یعنی ایک کہانی بنائی گئی تھی, اور اس کہانی کی بنیاد پہ سوچا گیا تھا کہ یہ فارغ ہو جائے گا. تو آرمی چیف ڈیٹا لیک یعنی ڈیٹا لیک کرنے پر نادرا کے چیئرمین نیازی صاحب برطرف ہو گئے ہیں. نہیں نیازی نہیں, اس کا نام طارق ہے, اور ویسے یہ بندہ اچھا تھا, اس لیے اچھا تھا کہ اس نے اس کے دور میں نادرا نے بڑی ترقی کی ہے, اور شناختی کارڈ کے حصول کے لیے بنانے میں اور یہ ساری چیزوں میں, ٹیکنالوجی میں, فیسلٹی میں اس نے بڑا کام کیا ہے. لیکن اس سے یہ غلطی ہوئی ہے کیونکہ یہ ادارے کا سربراہ تھا اور اس کی ذمہ داری تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے نہ ہوتا. کسی حد تک اس میں یوتھیا ہونے کی بھی کچھ سمپٹم پائے جاتے تھے, ویسے کبھی اس نے ظاہر نہیں کیے, لیکن ان کے دور میں نادرا کے اندر بہت سے فوجی افسران بھرتی کیے گئے تھے. تو میرا خیال ہے اس کا قصور نہیں تھا طارق کا, لیکن اب چونکہ وہ کسی نہ کسی کے گلے میں چھری پھرنی ہے, تو چیئرمین نادرا کے گلے میں چھری پھر گئی ہے. استعفیٰ اس نے خود دیا کہ اس کے اوپر الزامات تھے اور اس کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا اتنا قصور نہیں. وہ جو فوجی بھرتی کیتے تھے نا ریٹائرڈ, ان کا پتہ کرنا چاہیے. انہوں نے, وہ بیچارہ کیا کر سکتا تھا اس وقت, زور تھا عمران خان صاحب کا, باجوہ صاحب کا, جنرل فیض حمید کا, وہ جس جگہ پہ چاہتے تھے اپنے بندے لگواتے تھے, اور پھر وہ چیئرمین ہوتا یا کوئی مائی باپ ہوتا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ چیئرمین نادرا کے حوالے سے میری ریزرویشن ہے. اس کے علاوہ اور بری خبر بتاؤں آپ کو جو PTI کے لیے تیل آ گیا ہوا ہے, پھر گندم آ گئی ہے, اور اب پتہ چلا کہ جناب یہ عمران نیازی کے دور میں کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا, یہ موجودہ دور حکومت میں ہوا ہے. اس کا بھی انکشاف ہوا ہے. سرگودا سے سابق MNA عامر سلطان چیمہ اور سابق MP منیب سلطان, یہ باپ بیٹا ہے, دونوں نے PTI چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. یہ کاف لیگ میں رہے ہیں, اور یہ کوئی یعنی یہ فیملی بھی ہے ان کی, چودھری پرویلا کی فیملی سے بھی تعلق ہے ان کا. یہ کاف لیگ سے PTI جم مار کے گئے تھے, اور اب انہوں نے ظاہر ہے اسی کے تحت اسی جذبہ حب الوطنی کے تحت, جس کے تحت دوسرے لوگ ریزائن دے رہے ہیں, انہوں نے بھی PTI سے ریزائن دے دیا ہے, اور اب کسی اور طرف ظاہر جائیں گے. یہ سیاستدان تو کسی سیاسی جماعت میں شامل ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے نا. ہمیں کہہ دیں جی ہم ریسٹ کرنے جا رہے ہیں, سیاست سے بریک لے رہے ہیں, تو بریک سیاست میں نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 4 بڑے صحافیوں کے خلاف کل مقدمہ درج ہوا تھا, جن میں سید حیدر رضا مہدی ویسے صحافی نہیں ہے, وجاہت سعید یہ بھی صحافی نہیں ہے, اور پھر عادل راجہ یہ بھی صحافی نہیں ہے. ان میں شاہین سوائی صاحب جرنلسٹ ہیں, اور باقی جو تینوں ہیں یہ صحافی نہیں ہے. ان کے خلاف تھانہ رمنا اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی اور غداری کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا. انہوں نے بیرون ملک بڑا گند پا رکھا ہے, اور ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے. اور اس کے پہلے جو وکٹم ہے, یعنی جو پہلا بندہ پھڑیا گیا, وہ پھر عادل راجہ پھڑیا گیا. جب
اب ایت عمران خان صاحب کی جو سٹوری ہے نا وہ ٹاپ آف دی لائن سٹوری ہے. اب ایت عمران خان صاحب کی جو سٹوری ہے نا وہ ٹاپ آف دی لائن سٹوری ہے. خان صاحب جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے اور پھر خان صاحب نے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کے جو اقبال جرم کیا اس کی آپ داستان سن لیں. عمران خان صاحب کل اسلام آباد میں تھے اور انہوں نے پورا دن اسلام آباد میں گزارا اور مختلف جگہوں پہ پیش ہوئے اور سب سے امپورٹنٹ پیشی ان کی ڈی آئی جی آپریشن کے آفس میں تھی جہاں جے آئی ٹی موجود تھی. اب اس جے آئی ٹی میں حساس اداروں کے لوگ بھی شامل ہیں, اعلیٰ پولیس افسران بھی شامل ہیں. ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے 255/23. تو ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد کے آفس میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے ان کو ایف آئی آر پڑھ کے سنائی اور عمران خان صاحب کی مختلف تقاریر کے ویڈیو کلپس انہیں دکھائے گئے. عمران خان صاحب نے ویڈیو کلپ دیکھے جس میں وہ ڈی جی سی جنرل فیصل نصیر, ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی صاحب پر اپنے قتل کے الزامات عائد کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ کلپ آپ کے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ میرے کلپ ہے. اس کے بعد جے آئی ٹی نے ان سے کچھ سوال پوچھے اور ذرائع کے مطابق وہ سوال کچھ یوں تھے. نمبر 1 کیا آپ کے پاس ان الزامات کے ثبوت ہیں کہ آپ پیش کر سکیں؟ تو عمران خان نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے. سوال نمبر 3 کہ کیا آپ کو جنرل فیصل نے براہ راست ایسی دھمکی دی؟ عمران خان کا جواب تھا کہ بالکل نہیں. سوال نمبر 4 تو پھر آپ نے ان پر الزامات کیوں لگائے؟ تو عمران خان نے جواب دیا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا. سوال نمبر 5 کہ کیا آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ عمران خان کا جواب کہ نہیں. سوال نمبر 6 پوچھا گیا کہ آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی پر الزام کیوں لگایا؟ تو عمران خان نے جواب دیا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. سوال نمبر 7 پوچھا گیا کہ آپ کبھی جنرل فیصل نصیر سے ملے؟ تو عمران خان نے کہا کہ کبھی نہیں ملا. تو سوال نمبر 8 ان سے پوچھا گیا کہ آپ ڈرٹی ہیری کسے کہتے ہیں؟ تو ان جواب میں انہوں نے کہا کہ جنرل فیصل نصیر کو. تو یہ 8 سوال پوچھے گئے اور 8 سوالوں میں عمران خان صاحب نے اپنا جرم قبول کیا کہ انہوں نے فوج کے اوپر جو قتل کے الزامات لگائے ان کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں. جس کے اوپر الزام لگایا ڈرٹی ہیری جنرل فیصل نصیر جو ڈی جی سی ہیں آئی ایس آئی کے, ان سے وہ کبھی ملے نہیں, انہوں نے کبھی ان کو براہ راست دھمکی دی نہیں. ان خان صاحب کو کسی نے بتایا اور خان صاحب نے اس کے اوپر جو بیان ٹھوک دیا اور یعنی الزام لگا دیا. تو جنرل فیصل نصیر کو ڈرٹی ہیری کہنا بھی انہوں نے مان لیا اور پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ تمام ویڈیو کلپس جو کہ آپ کے پاس موجود ہیں یہ میرے ہیں. تو آخر میں عمران نے پوچھا کیا میں جا سکتا ہوں؟ خیال یہ تھا کہ ان سوالوں کے جواب دینے کے بعد ان کو وہاں روکا جائے گا اور گرفتار کر لیا جائے گا. تو ذہنی طور پر وہ گرفتار ہونے کے لیے گئے تھے لیکن انہیں پھر بھی گرفتار نہیں کیا گیا. انہوں نے کاغذ پہ عمران خان صاحب کا بیان قلم بند کیا اور خان صاحب سے اس پر دستخط کرا لیے. تو یہ پوری کاروائی دستاویزی شکل میں ہے, اس لیے جو سوال جو اب میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ اسی کاغذ میں سے پڑھ کے بتائے ہیں جو عمران خان صاحب نے دستخط کیے ہیں. اب وہ شخص جو سانحہ 9 مئی کے واقعات ملوث ہے, جو فوج کے اوپر جھوٹے الزام لگاتا ہے, جو سنی سنائی باتوں پہ عوام کو گمراہ کرتا ہے, اس کے خلاف بھی مقدمہ نہیں چلے گا تو کس کے خلاف چلے گا؟ تو خان صاحب نے یہ تو خیر مقدمہ فوجی عدالت کا نہیں ہے لیکن اس بیان کی بنیاد پہ فوجی عدالت میں یہ مقدمہ بھی جا سکتا ہے. سانحہ 9 مئی کا مقدمہ بھی جا سکتا ہے اور یہ مقدمہ بھی فوجی عدالت میں جا سکتا ہے کیونکہ اس میں عمران خان صاحب نے فوج کے حاضر سربراہ افسران پر خود کو قتل کیے جانے یا خود اپنے قتل کی سازش میں ملوث ہونے کے الزام لگائے ہیں. تو عمران خان صاحب نے اس جے آئی ٹی کے سامنے دیے گئے بیان کے حوالے سے فرمایا کہ سب سے پہلے تو جو کچھ ویڈیو میں نے کہا میں اس سب کی تصدیق کرتا ہوں. سوال تو یہ کہ جب میں جنرل فیصل نصیر کے خلاف مقدمہ تک درج نہیں کروا سکا جس کے بارے میں مجھے علم تھا, وہ بھائی جان صبح یہ کہہ رہے جے آئی ٹی کو کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے جنرل فیصل نصیر کون ہے, میں ملا ہی نہیں ہوں اور مجھے تو کسی نے بتایا تھا, اور ٹویٹر پہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے علم تھا جنرل فیصل نصیر ہے لیکن میں مقدمہ درج نہیں کرا سکا, اور مجھے علم تھا کہ وہ رانا ثناء اللہ شہباز شریف کے ساتھ مجھ پر قاتلانہ حملوں کے منصوبوں میں ہی نہیں بلکہ اس حملے کے بعد مشترکہ تحقیقاتی ٹیم یعنی جو جے آئی ٹی جو اس نتیجے پر پہنچی کہ حملے میں 3 حملہ آور تھے اس کی تحقیقات کو بھی سبوتاژ یعنی کور اپ کرنے میں ملوث تھا, تو میں شواہد کیسے مہیا کر سکتے ہوں؟ تو خان صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پائن میں پتا سارا کچھ ہے لیکن مجھے کسی نے بتایا, اگر اس بتائے پہ ایف آئی آر ہو جاتی تو پھر بات صحیح تھی, لیکن چونکہ ایف آئی آر نہیں ہوئی اور شواہد جو تھے وہ جنرل فیصل نصیر کے پاس تھے اس نے مٹا دیے ہیں.
یعنی سبحان اللہ. تاہم اگر کبھی معاملے کی آزادانہ تحقیقات ہوئی تو میں ثابت کروں گا کہ یہ شخص ہمارے شہریوں کے خلاف بدترین جرائم میں ملوث رہا ہے. تو خان صاحب سنی سنائی باتوں پہ ویسے رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کہا کہ جی عمران خان نے جو کچھ کہا ہے وہ سنی سنائی باتیں ہیں اور یہ شخص جھوٹا ہے. تو رانا صاحب سے گزارش یہ کہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ عمران خان جھوٹا ہے. اگر صرف یہ کہنے سے آپ کا گزارا ہوتا ہے کہ جی عمران خان جھوٹا ہے تو پھر کہانی مک گئی. یہ تو آگے اس کا مطلب ہے کوئی جزا اور سزا کوئی چیز ہی نہیں ہے. اصل میں تو عمران خان صاحب کے اوپر یہ ایک اور بڑا کیس بنتا ہے اور میرا خیال میں یہ اتنا ہی بڑا کیس ہے جو 9 مئی کا ہے اور یہ مقدمہ بھی فوجی عدالت میں چل سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بغیر کسی ثبوت کے یہ الزامات لگایا ہے. جھوٹا تو سب کو پتہ ہے کہ وہ بچپن سے پیدائشی جھوٹے ہیں. اب چودھری پرویز الہی کی داستان غم سن لیں. وہ کہتے ہیں جناب 10 دن سے ایک ہی شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, ایک چھوٹے سے سیل میں رکھا ہوا ہے, میں ٹانگیں بھی سیدھی نہیں کر سکتا, اور وہ کہہ رہے ہیں میری ادویات مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے, پاؤں سوج گیا ہے. مجھے تقریباً 10 دن بعد میں نے آپ لوگوں کی شکل دیکھی ہے اور 10 دن میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اور ایک بالکل چھوٹا سا سیل ہے, نہ وہاں بجلی ہے نہ صحیح طور پہ کھانا چیز کا دے رہے ہیں, اور سخت میرے پاؤں ابھی بھی چھوٹے ہوئے ہیں. اور کارڈیالوجی جب میں گیا ہوں تو وہاں انہوں نے میکسیمم تھوڑے ٹائم میں مجھے نکالنے کی کوشش کی اور وہاں سے چھوڑایا اور بالکل نہ علاج کرنے دے رہے ہیں نہ ملاقاتیں کرنے دے رہے ہیں. گھر والوں سے بھی ملاقات بند ہے. اور دوسرا جو ہے کورٹ میں بھی میں نے اپلائی کیا ہوا ہے. محکمہ اینٹی کرپشن نے یہ استدعا کی تھی کہ ان کا 10 روز کا ریمانڈ دیا جائے. انہیں بختر بند گاڑی میں ڈال کے لایا گیا اور دیکھیں نا کتنی زیادتی ہے. عمران خان لے آتے مرسیڈیز تھے اور پرویز الہی لے آتے ہو بختر بند گڈیاں تھے. وہ بیچارہ صحیح کہنا سی پائے نہ توڑ پنجاب اسمبلی بڑی کٹ پیڑی جے, لیکن وہ اپنے فیصلے پہ اور اپنی گٹ فیلنگ پہ اگر چودھری پرویز الہی کھڑے رہتے تو شاید آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے. لیکن وہ عمران خان صاحب کی بات انہوں نے مانی تو پھر جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہونا ہے وہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ اس سے پہلے ہو رہا ہے. تو اب تک کے لیے اتنے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اگلے بلاگ میں اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.